यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ रखिएगा। खुदावन के कलाम में लिखा है, घास सूख जाती है, फूल कमलाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहता है। हालेलुया। साडे बुजुर्ग पास्टर सन कहते सन, खुशी ना कलाम सुनो, आपके चेहरे पे शादमानी होनी चाहिए। अरे खुदावन का कलाम आने वाला है, खुदावन बात करने वाला है, चेहरों पे मुस्कुराहटें हो, चेहरों पे शादमानी हो। दिस इज द टाइम कि अब हमें खुदावन से कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। आइए हम सब निकालें नए अहदनामों में से। हमारी कोशिश ये है कि ईद पेंतिकोस्त तक हम उन तमाम वाक़यात को अपने सामने रखें, उन तमाम वाक़यात पे बारी बारी बात करें कि जब जब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से मिलते रहे, उन पर ज़ाहिर होते रहे, उनसे बात करते रहे, उनको असाइनमेंट्स देते रहे। ईद सऊद नहीं जब तक आ गई, जब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नहीं चले गए। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम वाक़यात को अपने सामने रखें ईद सऊद तक, और फिर ईद सऊद के बाद ईद पेंतिकोस्त। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील और उसका 24वां बाब। लूका की अंजील और उसका 24वां बाब। अपने पिछले लेक्चर में हमने 19 बाब से लेके 35वीं आयत तक देखा। हम इसी सिलसिला कलाम को थोड़ा जारी करेंगे। लूका 24 बाब और 36वीं आयत से देखेंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबराकर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, मतलब दे आर वेरी एक्साइटेड। हम समझ नहीं आन दी की कहिए की करिए। यीशु नूं वेख लिया, हाथ वेख लिया, पैर वेख ले, मतलब इन्ने जोश थे, इन्नी खुशी ना बहुत कुछ समझ नहीं आन दी की करे। वो ताज्जुब करते थे, वो हैरान थे। तो उसने उनसे कहा कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हो। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने में उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। खुदा उनको कहें कि वो आज हमसे बात करे, आज हमसे कलाम करे। हालेलुया जीसस। खुदा उनका रूह अपने वादा के मुवाफिक हमारे दरमियान में चलता फिरता है। वो यहाँ पर मौजूद है। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदा उन शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा आपके लोग, आपकी चरगाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने सरनगू हैं। खुदा अपना कभी हाथ बढ़ा कर एक जान को छूइए। पाक जी, हम आपको वेलकम करते हैं, यहाँ जुम्बश कीजिए कि आपकी प्रेजेंस के बगैर, आपकी मौजूदगी के बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। खुदा एक एक को छूइए, सोचों दिल के ख्यालों को छूइए। अपने कलाम की कुदरत के सबब से दिलों की आंखों को रोशन कीजिए, बंद तालों को खोलिए। खुदा यीशु जी आज ये जाने आपकी जुम्बश के सबब से, पाक कलाम की कुदरत के सबब से रूहानी जोश से भरते जाएं और आपके ज़बरदस्त गवाह ठहरे। खुदा अपने बच्चों को अपने कलाम के सबब से बड़ी बरकत दीजिए।
یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے ملاقات کی اموس کے راہ پر جانے والے ان دو مسافروں سے۔ خداوند یسوع مسیح کا انہیں تجربہ ہو گیا، یسوع زندہ ہے، یہ بھید، یہ مکاشفہ ان کے اوپر کھل گیا۔ ہم نے ان سے ملاقات کر کے یہ جان لیا کہ وہ لوگ جو افسردہ جا رہے تھے وہ شادمان لوٹے، وہ جن کے دل بوجھ سے بھرے ہوئے تھے، مسیح سے ملاقات کرنے کے بعد انہی کے دل جوش سے بھر گئے۔ دس از دا ڈفرنس۔ خداوند کی حضوری، خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ کا یہ فرق ہے۔ وہ سوچوں کو، دلوں کو، حالات کو، ماحول کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی اگلا واقعہ خداوند کا کلام بتاتا ہے، اسی شام واپس آئے، اگلے دن کا بھی انتظار نہ کیتا، اسی شام وہ واپس لوٹے۔ تو انہوں نے چنگی طرح پتا سی کہ سارے بندے کتنے کٹھے ہوندے نے۔ یقیناً یہ بالا خانہ میں آئے۔ بالا خانہ وہی جگہ جہاں پہ ہم نے دیکھا عید پینتیکوست کے روز زبردست پاک روح کا نزول، پاک روح کی جنبش ہوئی۔ انہوں نے پتا سی روز شام دی پریئر میٹنگ کتنے ہوندی ہے۔ یہ سیدھے اسی جگہ پہ آئے جہاں پہ باقی شاگرد بھی جمع تھے، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے آ کے گواہی دی، ارے یسوع زندہ ہے، تم خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اور وہ لگتا ہے شاید ان کی گواہی سن کے کچھ ڈیبیٹس چل رہی تھی، کچھ بحث مباحثے چل رہے تھے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ میں جب ان آیات کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، وانڈر۔ یہاں پہ تعجب تو جو کیا سو کیا، لیکن یہاں پہ معجزہ بھی ہو گیا۔ مجھے ان آیات میں لیاقت بھائی ایک زبردست میریکل، ایک زبردست وانڈر دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات، وونڈز، زخم جو انہوں نے یسوع کے ہاتھوں اور پاؤں پہ دیکھے۔ اور تیسری بات، وٹنس، جب یہ سب کچھ ہو گیا، یسوع کا تجربہ ہو گیا، زخم دیکھ کے کنفرمیشن ہو گئی، اب یہ اس لائق ہے کہ اب یہ گواہ بن جائے۔ پہلی بات وانڈر، وونڈ اینڈ وٹنس۔ ہم سب سے پہلے نقطے کو اپنے سامنے رکھیں گے، وانڈر۔ ساریاں گلاں چھڑ دو، تسی تھوڑی دیر واسطے پہلی آیت نو اپنے سامنے رکھ لو۔ اس پہلی آیت پہ غور کیجئے، وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ دنیا کے اعتبار سے یسوع مر گیا تھا اور یسوع کو دفن کر دیا گیا تھا، لیکن یسوع دکھائی بھی دے رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، اور وہ ایکٹیو بھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جو شخص مر گیا تھا وہ سنائی بھی دے رہا ہے، وہ دکھائی بھی دے رہا ہے، اور وہ ایکٹیو بھی ہے۔ لیکن یہ شاگردوں کا ٹولہ دنیا کے اعتبار سے زندہ ہے، اور یہ کمرے کے اندر بند ہے، نہ یہ دکھائی دے رہے ہیں، نہ یہ سنائی دے رہے ہیں، اور نہ یہ ایکٹیو ہے۔ تو ٹیکنیکلی مردہ کون ہے؟ وہ جو کمرے کے اندر بند ہے، کیونکہ ان کو ان کے حالات نے مردہ کر دیا ہے، ان کو ان کی صورتحال نے مار دیا ہے۔ یہ دنیا کے حساب سے تو بے شک زندہ ہے، لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو روحانی اعتبار سے they are dead۔ یہ ایسی ٹریجڈی، ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جہاں پہ یہ مردہ ہو گئے ہیں۔ نہ اب یہ کسی کو دکھائی دے رہے ہیں، نہ اب یہ کسی کو سنائی دے رہے ہیں، اور نہ ہی یہ ایکٹیو ہیں۔ they are dead۔ ارے یہ ڈیڈ ہوتے ہیں کیونکہ حالات نے ان کو مردہ کر دیا ہے، اور یہ چرچ کے لیے میسج ہے۔ ارے اپنے ارد گرد نگاہ کیجئے، دیکھیے ایسا کون ہے جو دکھائی نہ دیتا ہو، جو کتنے دنوں سے سنائی نہ دیتا ہو، جو کتنے دنوں سے کلیسیا میں ایکٹیو نہ ہو۔ ایسا شخص کہیں نہ کہیں پھنسا ہے، ارے کہیں نہ کہیں اس کے حالات نے شاید اس کو مردہ کر دیا ہے۔ This is church responsibility. Follow him۔ ارے فالو اپ کیجئے، دیکھیے، کیونکہ یسوع کو اس کی ضرورت ہے۔ ارے وہ لوگ جو حالات کے سبب سے مردہ ہو جائے، یسوع ان کے پیچھے آتا ہے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے وہ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔
ये सुनाई नहीं दे रहे थे, ये दिखाई नहीं दे रहे थे, एंड दे आर नॉट एक्टिव। और जब ये एक्टिव नहीं थे, खुदावंद आप इनके बीच में आ गया ताकि ये एक्टिव हो। मैं इस आयत पे गौर कर रहा हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा वो उनके बीच में, दिस इज द फेवरेट प्लेस। अरे खुदावंद की मनपसंद जगह वो हमेशा बीच में आता है, ना सज्जे ना खब्बे, ना गा ना पिछा, वो सेंटर में आ जाता है, वो मरकज बन जाता है। और खुदावंद के लोग ये जानते थे कि यीशु मरकज है, वो सेंटर है। अरे ये भेद है, भेद। जिस कलीसिया का मरकज, जिस कलीसिया का सेंटर, या जिस खानदान का मरकज, जिस खानदान का सेंटर यीशु ना हो, अरे वहां पर बर्बादी हो जाती है। अरे वहां पर बुनियादें हिल जाती है, वहां पर लोग कायम नहीं रहते। यीशु मरकज होना चाहिए, दैट इज द प्लेस। अरे उसका मुकाम ही ये है। यशायाह नबी कहता है वो जो महीद जमीन पे बैठा है, he is a center। अरे वो सेंटर में है। खुदा यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं उनके दरमियान में हूं। वो सेंटर में आ जाता है, वो दरमियान में, वो बीच में मौजूद होता है। यूहन्ना ये बात अच्छी तरह समझ चुका था। मुकाशवादी किताब खोलो तो यूहन्ना आप कहता है अरे मैंने तख्त, जानदार और बुजुर्गों के बीचों बीच गोया एक ज़िबा किया हुआ बर्रा देखा। बर्रा, लैम, ही वाज इन द सेंटर। अरे वो बीच में आ जाता है और ये उसका मुकाम है, बीच में उसका तख्त लग जाता है। ये बर्रे की एक्चुअल प्लेस है कि जिथे नु चुक के साइड ते कर दो, जिथे दी पोजीशन हिला दो, अरे वहां पर नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। आपके लिए मैसेज ये है, क्या आपके जीवन, आपकी जिंदगी का वो मरकज है? Who is your center? अरे आपके खानदान का मरकज कौन है? अरे आपकी फेलोशिप का सेंटर कौन है? Where is Jesus? अरे ये बर्रा, ज़बा किया हुआ बर्रा, अरे ये आपके खानदान में किस मुकाम पर है? किधर पीछे से निकलो तो जरा। अरे क्या इसको आपने कभी मौका दिया? What is the place? अरे ये बर्रा कहां पर है? खुदावंद का कलाम देखिए, इसका एक मुकाम है। अरे वो बीच में आना चाहता है, वो आपके खानदान, आपकी कम्युनिटी, अरे वो आपकी मिनिस्ट्री का मरकज होना चाहता है। जहां पे बर्रा मरकज होता है वहां पे वो अपना इत्मीनान अदा करता है। उन्हें आज्ञा ही कहता तुम्हारी सलामती हो। अरे तुम्हें इत्मीनान चाहिए, तुम्हारी जिंदगी बेइत्मीनानी है, बेसुकूनी है, यू नीड पीस। अरे ये सुलह, ये सलामती, ये उन लोगों की जिंदगी का हासिल होता है जिनसे वो राजी है, जिनसे तो यीशु ही राजी नहीं। उनकी जिंदगी च क्या सुकून होना? Where is Jesus? अरे वो आपकी जिंदगी में कहां स्टैंड करता है? बर्रे का मुकाम आपके घराने, आपकी जिंदगी में कहां है? Look at the passage, खुदावंद के कलाम पर गौर कीजिए। यीशु को लेके बातें चल रही हैं। खुदावंद का कलाम के अंदर वो इनके बीच में आ गया। हालेलुया। अरे यीशु बीच में आना चाहता है। बर्रा मरकज हो, वो मरकज होगा तो फिर फोकस बर्रे पे होगा, फिर बातें बर्रे को लेकर होंगी, फिर प्लान्स बर्रे को लेके होंगे, डिस्कशंस बर्रे को लेके होंगी, फिर गीत बर्रे को लेके गाए जाएंगे, फिर साज बर्रे को लेके बजाए जाएंगे, क्योंकि मरकज वो है। He is a center। अरे वो जब बीच में आता है तो अपना इत्मीनान अदा करता है। एक गल जिन्हें मैनू हैरान किया, लिखा हुआ है वो बीच में आ खड़ा हुआ। एंड दिस इज द मिरेकल लियाकत भाई, बाजी लिखे है वो बीच में आ खड़ा हुआ। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज। 3 दिन पहले
اے وہی شخص جن کو تریا بھی نہیں سی جان دیا. He is the same person جنہوں کوڑے پائے سن. He is the same person. یہ وہی یسو ہے جنہوں کو تریا نہیں سی جاندہ. سلیب چکڑا سے ایک بندہ لینا پیا. یہ وہی یسو ہے جس کی پیٹھ کوڑوں کے زخموں سے بھری ہوئی. یہ وہی یسو ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں زخمی. ارے یہ وہی یسو ہے جس کے سر پہ کانٹوں کا تاج اور چلا نہیں جا رہا. خدا ان کا کلام بتاتا ہے وہ بیچ میں کھڑا ہے. اچھا ایب نے لکھیا کہ کاندھ دا سہارا لے کے کھلوتا ہے. وہ اپنے پیروں میں کھڑا ہے. سفرنگز کے باوجود, دکھ اٹھانے کے باوجود, تکلیفوں کے باوجود آج وہ سب کو بیچ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے. And that is the miracle. ارے یہی معجزہ ہے. کل تک جو چل نہیں سکتا تھا, کل تک جو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, آج خداوند کا جلال ظاہر ہوا. وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے بغیر کسی سپورٹ, بغیر کسی سہارا. زخمی ہوتے ہی نہیں لیکن وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اگر پیروں پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب کہ اب ان زخم تو ہے لیکن زخموں میں درد نہیں ہے. ارے اب پین نہیں ہے. This is the message for you. ارے سن لیجئے سہار والے, سن لو. ارے آپ کے لیے پیغام ہے یہ. اپنے ماضی پر نگاہ کیجئے. کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے, کچھ ماہ پہلے یا ایک سال پہلے اپنی حالت پہ غور کیجئے. شاید میں اور آپ بھی کسی ایسی صورتحال سے گزرے ہو جہاں شاید قدموں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو, لیکن آج اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہو, this is the miracle. ارے یہ معجزہ ہے. کس نے خود پیروں پہ کھڑا ہو کے دکھایا, اس نے آپ کو بھی زور بخشا. ہاللیلویا. Look at yourself. جڑا آپ اپنے پیروں پہ کھلوتا سی, تکلیفوں کے باوجود, زخموں کے باوجود, اس نے آپ کو بھی اس لائق بنایا کہ آج آپ اور میں بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. This is the miracle. ہاللیلویا. خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا. پہلی بات وانڈر, دوسری گل وونڈز, زخم. میں حیران تھا. خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ گئے. انہوں نے تعجب کیا, یہ حیران ہو گئے. یہ کیوں حیران ہو گئے؟ پہلا نے آ کے گواہی دیتی. نالے پراواں نے آ کے دسا کہ پترس کو بھی نظر آیا تھا. پھر جو اماوس کے گاؤں سے لوٹ کے آئے انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ یسوع زندہ ہے. پھر یسوع ہی آ گیا. بٹ اسٹل دیر از اے ڈاؤٹ, اور وہ ابھی بھی شک میں ہے. خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا خدا ان نے پروف دیتا, دلیل ہے تھی, ثبوت نہیں تھا. خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسوع نے ہاتھ اور پاؤں دکھائے. انہوں نے تعجب کیا, وہ حیران ہو گئے. That is the proof. یہ اس کے سفرنگز, اس کے زخموں کا ثبوت تھا. اور بعض دفعہ گواہی کے ساتھ اگر ثبوت دے دیا جائے اس گواہی میں اور زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ ثبوت جو ہے آپ کی دلیل کو مضبوط کر دیتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارا. اور جب ایکسیڈنٹ کی بابت ہم نے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے شکر گزاریاں کی کہ ایسے بچ گئے ہیں. لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے گاڑی کی تصویریں دکھانی شروع کر دی تب لوگوں نے اور زیادہ بہت کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کی. گڈی کا کھ نہیں سی بچیا, گاڑی پچک گئی تھی, لیکن ہم گاڑی میں سے صحیح سلامت نکلے. اور وہ پچکی ہوئی گاڑی کی تصویریں اس بات کا ثبوت تھی کہ خداوند کا جلال ظاہر ہوا. جیڑی گل ہے کرن دے نا, دیٹ از ٹروتھ. دلیل کے ساتھ اگر ثبوت مل جائے تو بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. ان کے پاس دلیلیں تھی, لیکن جب یسوع نے ثبوت دکھا دیا اور زیادہ یہ جوڑ سے بڑھ گئے, گل پروف ہو گئی. یس, لیکن ایک چیز جو مجھے یاسر پریشان کر رہی تھی, یسوع نے ہاتھوں اور پاؤں کے زخم دکھائے. وہ نہ بتاتا ہے انہیں تو مانو آج پسلی بھی بکھائی.
مطلب یسوع نے یہی زخم دکھائے، حالانکہ یسوع کی باڈی میں تو کئی زخم تھے، ان کو زخم دکھانے پڑے۔ یسوع کے تو سر کے اوپر بھی زخم تھے کیونکہ کنڈے ہاتھ رکھے آسی، یسوع کی تو پیٹھ پہ بھی زخم تھے، کوڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن یسوع نے یہی زخم دکھائے، اور یہ بھی دکھائے تو نظر آئے جے متھے ہوتے زخم ہوندے کنڈے تے او نظر آ جانا سی۔ اس کا مطلب یسوع نے جو اپنے زخم ہیل کرنے تھے وہ ہیل کر دیے، لیکن جن زخموں کو قائم رکھنا تھا اس نے قائم رکھا تاکہ ان کو دکھا سکوں I am the same Jesus۔ اس نے ہاتھوں، پاؤں اور پسلی کے زخم کو قائم رکھا، لیکن اپنے کوڑوں کے زخم کو اور کانٹوں کے زخموں کو اس نے ہیل کر دیا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہاتھوں اور پاؤں اور پسلی کے زخم کو کیوں رکھا؟ واٹ از دا ریزن؟ ان کو تو پروف چاہیے تھا، اور خدا نے فوراً اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں ان کو دکھائے۔ پاؤں غلبے کا نشان ہے اور ہاتھ اختیار کا نشان ہے۔ جب یسوع اپنا زخمی پاؤں ان کو دکھا رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ باغ عدن کے اندر دشمن نے جو جنگ چھیڑی تھی، ارے خداوند یسوع مسیح اس میں غالب آیا ہے۔ دس از دا پروف۔ ہاتھوں کے نشان جب خداوند یسوع مسیح دکھا رہا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باغ عدن میں چلاکی سے دشمن نے آدم سے جس اختیار کو چھین لیا تھا، اب اس نے واپس اس اختیار کو لے لیا۔ دس از دا پروف، کیونکہ اب وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ مگر خداوند یسوع مسیح ارے جو غالب آیا، جس نے اب اختیار کو پا لیا، جس نے غلبہ پا لیا، اختیار کو پا لیا، اور جب توما کو وہ پسلی دکھاتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت تھا جس طرح سے باغ عدن میں پہلے آدم کی پسلی کھلنے سے اس نے اپنی دلہن کو پا لیا، کلوری پر یسوع کی پسلی کھلی تو اس نے اپنی کلیسیا، اپنی دلہن کو پا لیا۔ This is the proof۔ اس کا مطلب کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے اس کو قیمت دینی پڑی۔ اگر غلبہ پانا تھا تو اس کی قیمت موجود ہے، اختیار پانا تھا تو اس کی قیمت موجود ہے، اگر اپنی دلہن کو پانا تھا تو یہ پسلی میں اس کی دی گئی قیمت بھی موجود ہے۔ ہر ایک زخم کا نشان اس کے بدن پہ اس کی فتح کا تمغہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا یسوع مسیح نے یہ نشان دکھائے اور ان نشانوں کو اس نے رہنے دیا، اور یہ نشان آج بھی باقی ہے جو مجھے اور آپ کو دلیر کر دیتے ہیں کہ یسوع غالب آیا ہے، اور وہ با اختیار ہے۔ اب اس کی کلیسیا، اس کی دلہن، اس پہ اس کا اختیار ہے۔ اب تم اس جہان کے نہیں، ارے اب تو تم آسمان کے ہو۔ تمہارے پیپرز، تمہارے ڈاکومنٹس، تمہارے پتاکے اب آسمانی یروشلم کے نام دیا سٹیمپا لگ گیا، یعنی یو آر اے ہیونلی باڈیز ناؤ۔ ہاللیلویہ۔ نیشنلٹیاں چینج ہو گئی ہیں کیونکہ یسوع نے اس کی بھاری قیمت عطا کی ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے یسوع نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں دکھائے کیونکہ یہی زخم تھے، باقی تو ہیل ہو گئے اس سے۔ اور اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا یسوع نے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو نبیوں کی بابت زبوروں میں، صحیفوں میں، نوشتوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اے وہی پیٹرن جنہاں پہلے یسوع نے فالو کیتا، خدا ان کے کلام میں سے کھول کھول کے، تاکہ اگر یہ مسیح کو جاننا چاہتے ہیں تو کلام میں سے دیکھیں، کلام کی روح سے جانے who is Jesus۔ پہلی بات وانڈر، دوسری بات وونڈ، تیسری تے آخری گل وٹنس۔ خداوند یسوع مسیح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں۔ ان تک کلام پہنچا ہوا تھا، ان تک یہ ساری باتیں پہنچی ہوئی تھی، لیکن ابھی انڈرسٹینڈنگ باقی تھی۔ لیکن ایک چیز مجھے پریشان کر رہی تھی، یہودی عورتوں کی گواہی پسند نہیں کرتے تھے، قبول ہی نہیں تھی ہوتی۔ تو ایک گل تو یسوع نوں بھی پتا سی، تو پھر آپ نے عورتوں کو گواہ بنا کے کیوں بھیجا ان کے پاس؟ جدوں تمہیں پتا ہے کہ بیبیاں کی گل تو یقین ہی نہیں آنا۔ مریم مگدلینی جی پہلے بدروا سن، اندر ہاتھ تسی پیغام پہ جنڈے تے منیا بھی نہیں جانا۔ جیسس نو، وہ یسوع جانتا تھا کیونکہ وہ یہودی کلچر سے جتنا واقف تھا۔ یہودی معاشرے میں
عورت کی گواہی عدالت میں قابل قبول ہی نہیں ہوتی. تو پھر یسو عورت کے ہاتھ میسج کیوں پہنچا رہا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ کیونکہ باغ عدن میں دشمن نے اسی عورت کے ہاتھ پیغام پہنچایا تھا آدم تک تاکہ خدا سے دوری اختیار ہو جائے. اب خداوند پھر عورت کے ہاتھ پیغام پہنچا رہا ہے تاکہ خدا سے انسان کا رشتہ اور مزید ہو جائے. ہاللیلویا. ارے خداوند یسوع مسیح نے اگر عورت کے ہاتھ پیغام پہنچایا there is a reason. اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. کیونکہ ابلیس نے تو عورت کو کمزور کر کے اپنا ہتھیار بنایا، مگر یسوع نے عورت کو دلیر کر کے اپنا گواہ بنا دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب گاڑیاں تو پھر زوردار بتاؤ ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند کا کلام بتاتا اس نے ان کا ذہن کھولا. یسوع آ جاتا تو ذہن کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ذہن کھولنے کے لیے یہاں پہ جو یونانی لفظ ہے نوس، نوز کے لیے دانش بھائی جو ورڈ ہے نا، جو ورڈ نوز، اس کا ایک میننگ ہے مائنڈ اور دوسرا مطلب ہے ڈیزائر، فیلنگ. اس کا مطلب کہ جب یسوع ذہن کھول رہا ہے تو وہ کلام کو سننے اور اس کو ہضم کرنے اور اس کو پانے کی خواہش اور فیلنگز بھی پیدا کر رہا ہے. ہاللیلویا. وہ صرف کلام نہیں سنا رہا، وہ کلام کو اور گہرے طور پہ جاننے کے جذبات بھی پیدا کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ پاسٹر کی ذمہ داری صرف یہاں تک ہے کہ وہ کلام سنائے، لیکن کلام کو سننے اور اس کے لیے خواہش پیدا کرنے کا کام خداوند کا ہے. ارے میں آپ کے لیے لذیذ کھانا پکا سکتا ہوں، میں آپ کو بھوک نہیں لگا سکتا، یہ خداوند کا کام ہے. ارے اپنی دعاؤں میں مانگیے تو میری بھوک کو بڑھا. آج دعاواں آنیاں کٹ گئیاں نے انور بھائی. آج پریئر ریکویسٹ آندیاں نے، ویزے آندیاں، نوکریاں دیاں، انسینٹیو دیاں، ترقی دیاں، کاروبار دیاں. ارے اب وہ پریئر ریکویسٹ نہیں آتی. جب لوگ کہیں پادری صاحب دعا کیجئے تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو، دعا کیجئے، ہم پاک کلام کو سمجھیں، کلام کو سمجھنے کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو. ارے پادری صاحب دعا کیجئے تاکہ خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولے. ارے آج اپنی دعاؤں کو بدلنا ہوگا. ارے سب کچھ مل جائے گا. اس کی بادشاہی کو تلاش کر لیجئے، اس کی بادشاہی کے وارث بن جائیے، سب کچھ لب جائے گا. آج سے اپنی دعاؤں میں کہنا شروع کر دیجئے، خداوند تو میرا ذہن کھول، پاک کلام کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی میری بھوک، میری پیاس کو بڑھا دے. جب خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے ان کا ذہن کھولا تو ذہن تے کھلن دیا، نال فیلنگز تے ڈیزائرز بھی پیدا ہو رہی ہیں. خداوند کے کلام کو ریسیو کرنے کی خواہش، خداوند کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنے اور گہرے طور پہ جاننے کا لالچ، اس نے ان کا ذہن کھولا. اگلی گل لکھی ہے تاکہ کلام مقدس کو سمجھیں. سمجھنے کے لیے جو یونانی ورڈ یوز ہوا ہے سینیمی، سینیمی کا مطلب کھلریاں یا شیواں نو سیٹ کر کے ترتیب چ لینا. اس کا مطلب یہ شاگرد تھے، کلام سنا ہوا تھا لیکن سکیٹرڈ فارم جسی تتر بتر جایا سے. لیکن جب یسوع آ کے ذہن کھول رہا ہے، وہ چیزیں جو بکھری پڑی تھی اس نے ان کو ایک پیٹرن دے دیا، اس نے ان کو سیکوینس دے دیا. اور یہ آج میرے اور آپ کی ضرورت ہے. بتھیرا کچھ سنے ہیں، ارے اندر بتھیری کھچڑی پکی ہے، بہت کچھ اندر سکیٹرڈ فارم میں ہے. ارے آج یسوع کو موقع دیجئے، تو آج میرا ذہن کھول. وہ جب آئے گا تو وہ ان ساری بکھری ہوئی چیزوں کو ایک ترتیب سے، ایک پیٹرن سے سیٹ کر دے گا، کیونکہ مجھے اور آپ کو آج اس ترتیب کی ضرورت ہے. خداوند نے ان کو گواہ بنایا کہ دنیا کے کونے کونے میں جاؤ تے غلط عقیدے، غلط کانسیپٹ لے کے نہیں، پہلے آؤ سنو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے. ارے گواہ کے لیے ضروری ہے کلام کی اچھی سمجھ رکھتا ہو، ایوی جذباتی فیصلے نہیں. ارے پہلے خداوند کی حضوری، خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے تعلیم لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ذہن کھولے. جڑے کانسیپٹ اگر پچھڑ ہوئے ہیں،
ارے جو کھچڑی پکی ہے وہ جب تک اس کو ترتیب نہ دے دے، سیٹ نہ کر دے، جب تک ڈاکٹرائن سیٹ نہ ہو جائے، تب تک دنیا میں نکلنے کے لیے وہ نہیں کہتا. وہ کہتا ویٹ اینڈ واچ، قوت کا لباس نہ مل جائے، بیٹھ کے ڈیگتے رہو تو دعا کرتے رہو. ارے جب یہ قوت کا لباس ملے گا، he will guide you, he will teach you, he will preach you. ساڈے نال مسئلہ ہے سانو سکھان دا شوق ہے، سکھن دا شوق نہیں. اینڈ دیٹ از دا بگ پرابلم سارے استاد میں. وی آل آر ٹیچرز اینڈ دیٹ از دا بگ پرابلم. جیسس سے نو، یہ شاگرد ہے 3 سال یسو دی منسٹری کی تھی، یہ بھی تعلیم چاہیے، یہ بھی ذہن کھلنے باقی ہے. جو 3 سال کلام سنتے رہے ہو کدھر گیا؟ سب کچھ سکیٹرڈ تھا. ارے ابھی بھی یسو کے قدموں میں بیٹھ کے وقت گزارنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ جیسس. مجھے اور آپ کو یسو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ارے وہ جو یسوع کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کے ذہن کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ذہن کھلنے شروع ہو جائے، گلاں دی سمجھ آنی شروع ہو جائے، مسیحا کی پہچان ملنی شروع ہو جائے، تو سمجھ آئیے خداوند کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آئیے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، خداوند کی شکر گزاری کریں آج کی شام کے لیے، کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے موافق اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے. وہ صرف آ کے دیکھتا نہیں رہتا. He is very active. ارے وہ آتا ہی کام میں لگ جاتا ہے، وہ چھوتا ہے، ذہن کے تالوں کو کھولتا ہے. ارے وہ خواہش کو پیدا کرتا ہے. وہ چیزیں جو بے ترتیب ہیں ان کو ایک مثبت ترتیب عطا کرتا ہے. ارے وہ نظم و ضبط کا خدا ہے. آئے ہم سب اپنے لبوں کو کھولیں اور شکر گزاری کریں. زندہ مہربان آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خدا ان شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت گھڑی، اس خوبصورت شام کے لیے، اس وقت اور اس موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا. خدا ہم آپ کے کلام کو ریسیو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پاک روح جی جنبش کیجئے، ہمارے ذہنوں کو کھولیے، ہمارے اندر کلام کی خواہش کو پیدا کیجئے. خداوند یسوع جی ہماری بھوک، ہماری پیاس کو اور بڑھا دیجئے. خداوند یسوع جی آپ کے لوگ، آپ کی چراگاہ کی بھیڑیں آپ کے تخت کے سامنے سرنگو ہیں. اردو سوہار چرچ کی کلیسیا کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں میں روز بروز اترتی جائے، آپ میں پیوستہ ہوتی چلی جائے. خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے، اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. خداوند آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عنایت فرمائے. گاڈ بلیس یو آل.